नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकार हुसैन ऑफिशियल। नाजरीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि हज़ारों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर हैं। 2023 से अब तक कितने अफराद लुक़्मे अजल बने हैं, जानते हैं आज की इस नई वीडियो में। साल 2023 से अब तक हज़ारों अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। गुर्बत, बेरोज़गारी की वजह से 50% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? खून को बेचकर रोटी ख़रीद लाया हूँ, अमीर शहर बता ये हलाल है या हराम। नाजरीन, हज़ारों पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में लीबिया के रास्ते यूरोप जाने पर मजबूर हैं। इस सफ़र के दौरान हज़ारों पाकिस्तानी कश्तियों पर सवार होते हैं। लोगों को यूनान में जून 2023 के महीने में ऐसे मुसाफिरों से भरी कश्ती के डूबने और जानों के नुकसान से इस सफ़र के ख़तरात का अंदाज़ा हुआ। जून 2023 में एक कश्ती समंदर के अंदर गर्क हुई, जिसमें 300 पाकिस्तानी भी सवार थे, जिनका आज तक पता नहीं चल सका। साल 2023 में लीबिया और मिस्र जाने वाले 13,000 पाकिस्तानियों में से ज़्यादातर वापस नहीं आ सके। इनमें 2 भाई भी शामिल थे, जिनका अपनी वालदा को आखिरी पैगाम ये था कि वो फ़िक्र ना करे। पंजाब के एक थाने में गर्मी की वजह से पसीने से शराबूर थे, जबकि हमारे साथ मौजूद कुछ पुलिस एहलकार की पेशानी भी पसीने से चमक रही थी। एक ऐसा ही वाक़या आपको सुनाते हैं। नाजरीन, कागजात से भरे कमरों से गुजरकर हमें एक छोटे जेल के सेल तक ले जाया गया। उस कमरे की दीवारों में नमी थी और सलाखों के बाहर पंखा चल रहा था, जबकि एक निचली दीवार के पीछे वॉशरूम था। उस सेल के अंदर 16 कैदी थे। वो 16 कैदी कौन थे? वो 16 कैदी इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में जिनको अरेस्ट किया गया था। उनमें से अक्सरियत पर यूनान में डूबने वाली कश्ती के ज़रिए इंसानी स्मगलिंग पर बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्ज़ाम था। ये कश्ती लीबिया से यूनान जा रही थी जब 14 जून 2023 को हादसे का शिकार हो गई। इस वाक़े में सवार 300 पाकिस्तानी लापता हो गए थे और ख़दशा है कि वो तमाम हलाक हो चुके थे। और उसके बाद कई पाकिस्तानियों की डेड बॉडी समंदर से निकाली गई। हमने पूछा, अगर उनमें से कोई इंसानी स्मगलर बात करना चाहता है, तो कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। एक इंसानी स्मगलर बात करने को तैयार हुआ, जिसका नाम हसनैन शाह था। हसनैन शाह को तीसरी बार पुलिस ने अरेस्ट किया था। वो कहते हैं कि वो एक दहाई से स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि यूनान में डूबने वाली कश्ती में उनका कोई किरदार नहीं था। पुलिस ने हसनैन शाह को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की वजह से लोग मजबूर हैं, वो हमारे पास आते हैं कि हमें किसी भी तरीके से यूरोप जाना है। उनका मानना है कि इस काम को करते हुए उन्होंने हज़ारों लोगों को बैरून मुल्क भेजा। हज़ारों लोग महंगाई और गुर्बत की वजह से पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं। उनका मानना यह भी था कि ये काम मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि और कोई काम नहीं था, इसमें मेरा मरकज़ी किरदार नहीं। कुछ अमीर और ताकतवर लोग हैं जो लीबिया में मुकीम हैं, जो इंसानी स्मगलिंग में बराह रास्त मुलव्वस हैं। वो लोगों को गैर कानूनी तरीके से बाहर पाकिस्तान से बाहर यूरोप के रास्ते तक पहुंचाते हैं। हमें तो रकम का 10वां हिस्सा भी नहीं दिया जाता। उनका साथ ये भी कहना था कि इन रास्तों में कई हज़ार लोग हलाक भी हो चुके हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि आपको इस पर नदामत का एहसास नहीं होता, तो उनका सर नीचे झुक गया। उनका कहना था कि हमें नदामत होती है और हमें अफसोस होता है कि हम शर्मिंदा हैं। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? उनका कहना था हम गुर्बत, बेरोज़गारी की वजह से ऐसा काम करने पर मजबूर हैं। स्मगलर्स गैर कानूनी तारकीन वतन को लीबिया के रास्ते बड़ी कश्तियों के ज़रिए यूरोप पहुँचाने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तानियों को जो गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं, उनको सुनहरी ख्वाब भी दिखाते हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। इस वक्त पाकिस्तान बैरूनी कर्ज़ों के दलदल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा 2.5 लाख रुपए का मकरूज़ है और लोगों की जो माहाना इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है और लोगों का जो मेयार ज़िंदगी है वो गुर्बत से भी नीचे चला गया है। पाकिस्तान में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है और लोग गुर्बत, बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशियों पर मजबूर हैं। इसलिए लोग गैर कानूनी रास्तों का इंतखाब करते हैं और इन्हीं गैर कानूनी रास्तों की वजह से हज़ारों लोग लुक़्मे अजल भी बन चुके हैं।
تو ناظرین، پاکستان میں روپے کی قیمت کافی حد تک گر چکی ہے اور مہنگائی کی شرح تقریباً 40% پر پہنچ چکی ہے۔ ان حالات میں لوگوں کی بڑی تعداد بیرون ملک جانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ کم آمدنی بھی اپنے ملک میں ملنے والی تنخواہ سے کہیں زیادہ ہے۔ سال 2023 میں ہونے والے ایک سروے میں پتہ چلا کہ 15 سے 24 سال کی عمر کے درمیان 62% لڑکے اور نوجوان مرد ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ کچھ افراد قانونی طریقوں سے بیرون ملک جا رہے ہیں، جبکہ باقی متبادل راستے ڈھونڈیں گے۔ غیر قانونی طریقے سے ملک چھوڑنے والوں میں اعداد و شمار حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن پاکستانی حکام نے بتایا ہے کہ یونان میں ہونے والے حالیہ حادثے کے بعد جو 2023 میں پیش آیا، پاکستانیوں کی طرف سے استعمال ہونے والے خطرناک راستوں کی نشاندہی ہوئی۔ لوگ دبئی سے مصر یا لیبیا ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں اور پاکستان سے ویزا لگوا کر وہ لیبیا یا مصر پہنچ کر اس کے بعد غیر قانونی طریقے سے سمندر کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش میں وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یونان حادثے میں پاکستانی حکام کی طرف سے تحقیقات کرنے والے محمد اسلم شنواری ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ دوسرے راستوں سے ڈی پورٹ ہونے والے افراد کی تعداد کم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایران کے راستوں سے اور ترکی جیسے ممالک میں غیر قانونی طریقوں سے داخل ہونے والے غیر ملکیوں کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے کم لوگ ان راستوں کا زمینی راستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو غیر قانونی لوگ ہیں یورپ جانا چاہتے ہیں، وہ سمندری راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ سال 2023 کے پہلے 6 ماہ میں تقریباً 13,000 پاکستانی لیبیا اور مصر گئے، جبکہ سال 2022 میں تقریباً 7,000 لوگ گئے تھے۔ ان 13,000 میں سے 10,000 واپس نہیں آ سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ لیبیا میں ہیں یا کسی اور یورپی ملک میں چلے گئے، ان کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ حیرت کی بات ہے کہ یونان میں کشتی حادثے کے بعد پاکستانی پولیس کو اس روٹ کے بارے میں پتہ چلا۔ فروری میں لیبیا سے ترکی اور پھر وہاں سے سفر کے دوران ڈوبنے والے کشتی میں پاکستانی موجود تھے۔ اسلم شنواری مزید اپنے ایک آرٹیکل میں کہتے ہیں کہ ان روٹس کے متعلق تحقیقات کرنا کافی مشکل تھا، کیونکہ گھر والے پولیس کے پاس آ کر نہیں بتاتے کہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ سامنے آ کر شکایت درج نہیں کرواتے، وہ عدالتوں کے باہر ہی تصفیہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے لیے ان کیسز کی تحقیقات کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ یہ گھر والوں نے انفارمیشن دینی ہوتی ہے کہ ان کے پیاروں کے ساتھ کیا واقعات رونما ہوئے، اور زیادہ تر ہمیں یہ بتانے سے قاصر ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں اپنی شناخت چھپاتے ہیں تاکہ ہمارے عزیزوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے وہ سامنے آ کر اپنے جو معاملات ہوتے ہیں وہ پولیس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ اس معاملے میں اضافی پیچیدگی یہ کہ ان مسافروں کی بڑی تعداد قانونی طریقے سے ویزا لے کر دبئی یا مصر جاتی ہے۔ انہیں روکنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ قانونی راستہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ مصر یا دبئی یا لیبیا پہنچنے کے بعد وہ پھر غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سفر پر 20 سے 25 لاکھ روپے کے اخراجات بھی آتے ہیں۔ پاکستان غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے ورکنگ کر رہا ہے۔ اسلم شنواری بتاتے ہیں کہ اس خطرے سے کہ لوگ سمگلنگ کا شکار نہ ہوں، انہوں نے 10,000 لوگوں کو بیرون ملک جانے سے روکا ہے اور 20,000 پاکستانیوں کو واپس بلایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں۔ یہ راستہ لینے والے کچھ افراد لیبیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک خاندان سے بات کرنے کے لیے اسلم شنواری کا کہنا ہے کہ ہم پنجاب کے ایک گاؤں میں گئے، لیکن جلد ہی علاقے کے لوگ ہم سے ملنے پہنچ گئے۔ ان کے گھروں کے متعدد نوجوان کچھ ہفتوں پہلے لیبیا کے سفر پر نکلے تھے، ابھی بھی لیبیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان اپنے عزیزوں اور دوستوں سے وائس نوٹس اور ویڈیو کے ذریعے مزید پیسوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ ایک باپ نے ہمیں ایک ویڈیو بھی دکھائی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس ویڈیو میں کھڑکی کے بغیر کمرے میں 100 لوگ موجود تھے۔ کمرے کی دیواریں اور فرش سفید تھے۔ ان میں زیادہ تر لوگوں نے گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے بھی اتارے ہوئے تھے، اور لوگوں کے حالات بہت برے تھے، اور زیادہ تر لوگوں نے زیر جامہ پہنا ہوا تھا۔ ان میں سے متعدد لوگ اس جگہ سے نکلنے کے لیے مدد مانگ رہے تھے۔ صورتحال کافی پیچیدہ ہے۔ ان کے اہل خانہ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کو سمگلرز نے روک رکھا ہے یا لیبیا کے حکام نے یا کسی اور نے۔ یہ ایک درد بھری داستان ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنی شناخت اس ڈر سے چھپانے کا کہا کہ کہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کے پیاروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ایک والد نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ 2 سے 3 دن میں ان کے بیٹوں کو ایک بار کھانا دیا جاتا ہے۔
میرا بیٹا 18 سال کا ہے، وہ بہت روتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کس مصیبت میں آگے ہمیں یہاں سے نکالا جائے۔ ان حالات میں بھی خاندان والے اس بارے میں متفق نہیں کہ اب وہ آگے کیا کریں۔ ابتدا میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو نوجوان وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں وہ بحفاظت یورپ تک پہنچ جائیں یا ان کو یورپ تک کا سفر کرنے دیا جائے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نوجوان واپس گھر آ جائیں کیونکہ وہ جس تکلیف میں وہ ہم سے دیکھی نہیں جا رہی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ کو اس معاملے کے بارے میں پتہ ہے، وہ اس پر ورکنگ کر رہے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے جانے والے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے انسانی سمگلرز کے خلاف پولیس اور دیگر ادارے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود متعدد لوگوں سے بات کی، وہ پولیس کو کارروائی اور خطرات کے باوجود غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے میں سرگرم ہیں۔ یورپ میں مقیم ایک سمگلر نے کہا کہ پاکستان سے آنے والے روٹ ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ پولیس نے یہ بھی بات تسلیم کی کہ لوگ اب بھی غیر قانونی طریقے سے پاکستان چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ وہ کون سے بااثر لوگ ہیں جو انسانی سمگلرز کے خلاف کارروائیاں نہیں ہونے دیتے؟ جن لوگوں سے ہم نے بات کی وہ یا تو خود جانا چاہتے ہیں یا اپنے بیٹوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سب نے بہتر زندگی کی ایک امید لگا رکھی ہے کیونکہ وہ پاکستان کے حالات سے مایوس ہیں، انہیں یہاں پر اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ ہزاروں پاکستانی پاکستان کے حالات سے مایوس ہو کر اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے غیر قانونی طریقے سے آنکھوں میں سنہرے خواب سجائے یورپ کی سرزمین کے لیے رواں دوا ہیں۔ کچھ تو سماجی دباؤ کی وجہ سے بھی بات کرتے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا کہ ان کے زیادہ تر رشتہ دار بیرون ملک میں مقیم ہیں، وہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے یورپ گئے اور وہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اب وہاں پر سیٹل ہیں اور اپنے کاروبار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو وہاں پر بھیجیں۔ دوسروں نے بیرون ملک کمائے گئے پیسوں سے بنے گھروں کا تذکرہ کیا تو ان کا کہنا کہ میری بھی امید ہے کہ میرا بیٹا بھی یورپ جائے۔ ان سارے حالات میں پاکستان سے ہزاروں لوگ ملک چھوڑنے پر کیوں مجبور ہیں؟ یہ ایک درد بھری داستان ہے۔ ناظرین، ان وجوہات کی بنا پر لوگ اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یہ تمام ایک فیکٹس تھے جو ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیے۔ یہ یونان میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس کمیٹی کی جو تحقیقات کرنے والے اسلم شنواری تھے، انہوں نے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ ابھی بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی طریقے سے سمندری راستے کے ذریعے یورپ جا رہے، جس سے آج تک ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے۔ اس کے بعد ان کے خاندان پر کیا گزرتی ایک درد بھری داستان ہے۔ ناظرین، محمد وقار حسین کو دیجیے اجازت اور اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔